Assalamu alaikum. I am Shaista Beman, Assistant Professor Islamic Studies, Government Girls Degree College Sakhar. मेरा आज का लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। चैप्टर नंबर 4, टॉपिक है मुंतखब आयात। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कुरान पाक के मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ आयात मुंतखब की गई हैं। मुंतखब आयात में आयत नंबर 1 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अत्तक़ू का मतलब है डरो, कौल यानी बात, सदीद यानी ठीक, युस्लिह दुरुस्त कर दे, यग़फ़िर यानी बख्श दे, ज़ुनूबुन यानी गुनाह, मन युतिर यानी जो अताअत करता है, फ़ाज़ यानी कामयाब हुआ, फौज यानी कामयाबी। तर्जुमा, ए ईमान वालो, डरते रहो अल्लाह से और कहो बात सीधी कि संवार दे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे काम और बख्श दे तुमको तुम्हारे गुनाह। और जो कोई कहने पर चला अल्लाह के और उसके रसूल के, उसने पाई बड़ी मुराद। ये सूरह अहज़ाब की आयत हैं, आयत नंबर 70 और 71। पहली आयत में अल्लाह ताला ने 2 बातों का हुक्म फरमाया है, एक तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करना, और दूसरा हमेशा दुरुस्त, सीधी और सच्ची बात कहना। यानी इंसान के दिल पर हर वक्त अल्लाह ताला की अज़मत और शौकत कायम रहे और उसकी मोहब्बत इस कदर गालिब रहे कि उसकी नाफरमानी का ख्याल तक दिल में न लाए। इंसान हर दम हर मर्तबा अल्लाह ताला की याद में गुजारे। इंसान कोई झूठी, गलत और खिलाफे वाक़या बात ज़बान पर न लाए। दूसरों की गीबत, इल्ज़ाम तराशी, एक जोई से अपनी ज़बान को पाक और साफ रखे। चुनाचे इरशाद नबवी है, अच्छी बात कहो वरना खामोश रहो। दूसरी आयत में तकवा के बारे में इनाम और सिला बयान किया गया है कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की बेहतरी फरमाएगा। नेकी का जो मुश्किल सफ़र है उसमें तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा और तुम्हारे पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमाएगा। चुनाचे दूसरे मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, नेकियां बुराइयों के असर को ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक अजीम तरीन कामयाबी और कामरानी और दुनिया और आखिरत की सुरखरुई और सरफराजी का राज अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर है। अल्लाह का अताअत गुजार बंदा और उसके रसूल का जानिसार और वफाशुआर गुलाम कभी नाकाम व नामुराद नहीं होगा। इस आयत में ताकीद की गई है कि आदमी हमेशा दुरुस्त बात कहे और झूठ न बोले, तो अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि वो तुम्हारे आमाल सही कर देगा और इसके साथ ही आखिरत में मग़फ़िरत का भी वादा फरमाया गया है। मुंतखब आयात की आयत नंबर 2, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। लक़द का मतलब है अलबत्ता यानी तहकीक, उस्वतुन यानी पेशवा, इमाम या सरबरा, लकुम तुम्हारे लिए, हसनतुन यानी अच्छी। तर्जुमा, तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 का इब्तदाई हिस्सा है। ये आयत उस मौके पर नाज़िल हुई जब अरब की तमाम मुखालिफ क़ुव्वतें एक होकर मदीने पर टूट पड़ी थीं। तमाम बातिल गुरुओं ने मदीने मुनव्वरा में
روشن شمع حق کو بجھانے کے لیے متحد محاذ بنا لیا تھا۔ اسی لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور احزاب کا مطلب ہے جماعتیں اور گروہ۔ معاشی تنگی اور فاقہ کشی کا عالم تھا۔ یہود مدینہ معاہدے سے پھر گئے تھے، اور منافقین مدینے کے اندر رہتے ہوئے اسلام دشمن قوتوں سے ساز باز میں یعنی منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرحلے پر صحابہ کرام کے ساتھ نظر آتے تھے، اپنے جانثاروں کے ساتھ مل کر ایک عام سپاہی کی طرح خندق کھودتے ہیں۔ اگر صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تو شک رسالت پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ رنجو یا راحت آپ کا پورا مہینہ خندق کے قریب کیمپ میں عام مجاہدین کے ساتھ بسر ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی تاریخی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، اگر تم سے قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے تو دیکھو کہ تمہارے آقا اور رہبر خود بھی عیسیٰ اور قربانی کا نمونہ کامل تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمام انسانیت کے لیے عملی نمونہ قرار دیا ہے، مگر اس کے نور سے وہی قلب منور ہوتے ہیں جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ جمال مصطفیٰ صرف ایسے ہی پاک دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسلام ایک عملی دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں سے عمل کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی خاطر ان سے جان و مال کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس مقصد کا حصول اس وقت دشوار ہے جب تک اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن نازل کرنے کے ساتھ رسول ہادی اور رہبر کامل بھی ساتھ پیش فرمایا، تاکہ وہ تعلیمات قرآن کو اپنی سیرت پاک کے سانچے میں ڈال کر پیش فرمائیں۔ اس کے ہر عمل اور ہر قول سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا نور ہدایت ملے جس کی روشنی میں چل کر وہ منزل نجات تک پہنچ سکے۔ منتخب آیات کی آیت نمبر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تَصَمُّوا یعنی مضبوطی سے تھام لو یا پکڑ لو، حبل یعنی رسی، اور یہاں رسی سے مراد قرآن پاک ہے، جمیعاً یعنی سب کے سب، لا تفرقوا جدا جدا نہ ہو جاؤ یعنی فرقوں میں نہ بٹو۔ ترجمہ، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا حصہ ہے۔ اس آیت میں حبل اللہ کی لفظی معنی ہیں اللہ کی رسی یا وہ چیز جو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، مگر مشہور قول کے مطابق اس سے مراد قرآن ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر اتحاد کے لیے کوئی نہ کوئی عملی بنیاد ضروری ہے، اور مسلمانوں میں اتحاد کی بنیاد اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت ہے۔ فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمان کی عظمت کا راز اتحاد اور اتفاق میں ہے، اور زوال کا سبب فرقہ پرستی، گروہ بندی، رنگ و نسل اور طرح طرح کے تعصبات ہیں۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا، معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی تھیں اور برسہ برس تک جاری رہتی، اور انسان ایک دوسرے کی جان و مال اور خون کے پیاسے تھے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اسلام کا سورج طلوع ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی تعلیمات کی برکت سے کل تک جو دشمن تھے دوست بن گئے، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھگڑنے سے منع کیا ہے،
قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی ہوئی ہیں۔ جنت اوپر ہونے کی سبب ان کی طرف جانے کے لیے سیڑھی اور رسی کی ضرورت ہوگی۔ یہ رسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قرار دیا ہے۔ اب جس شخص نے قرآن پاک پر مضبوطی سے عمل کیا ہوگا وہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ منتخب آیات کی آیت نمبر 4، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان کا مطلب ہے بے شک، بلا شبہ یا تحقیق۔ اکرمکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا، اتقاکم تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا درمیانی حصہ ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی وقار، شرافت، تعظیم و تکریم کا انحصار انسان کے کردار اور تقوی پر ہے۔ خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل، زبان اور وطن میں سے کوئی بھی چیز انسانی عزت کی بنیاد نہیں۔ انسان کی خاندانوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف اور شناخت کے لیے ہے، ورنہ تمام انسانوں کی اصل شناخت حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کا کسی خاص قبیلے یا خاندان میں پیدا ہونا، کسی خاص رنگت والا ہونا، کوئی مخصوص بولی بولنا اور کسی خاص وطن سے تعلق رکھنا اس کے اختیاری امور نہیں ہیں بلکہ اتفاقی امور ہیں اور اللہ کی رضا اور حکمت کا نتیجہ ہیں۔ اس میں انسان کی ذاتی محنت کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے برعکس انسان کے اعمال، خیر، تقوی اور کردار کی پاکیزگی میں انسان کے اختیار، ارادے اور محنت کا دخل ہے۔ لہذا تقوی کو انسانی شرافت کی بنیاد بنانا عین تقاضائے انصاف ہے۔